قابل قدر بڑے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ و ایمان مدد، وجداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات کشتی، بے حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری ابنا رے یا غوث اعظم زنم، غمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ معزز حاضرین کرام، ہمارے اور آپ کے سروں پہ ربیع الاخر شریف کا مبارک مہینہ جلوہ فکن ہے۔ جس مہینے کا چاند نظر آتے ہی پوری دنیا کے مسلمان محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، بڑے پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر اور رضی المولا کی بارگاہ نور میں اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ثواب دارین سے مالا مال ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے بارگاہ غوثیت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور بارگاہ غوثیت سے اس قدر لگاؤ اور محبت کا اظہار امام اہل سنت اپنے اس منقبت کے اشعار میں پیش کر رہے ہیں کہ جو عقیدت مند بغداد مقدسہ میں رہتے ہیں
बारगाह गौसियत के करीब रहते हैं, वो उनके गुलामी का नारा लगाते हैं, लेकिन हम मोटे हिंदुस्तान में रहकर हजारों किलोमीटर दूर रहकर फिर भी यहाँ से सरकार गौसे पाक के गुलामी का नारा बुलंद करते हैं। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रहते भी देता हूं मैं पहरा तेरा, हिंद में रहते भी देता हूं मैं पहरा तेरा, और जिस पे निगाहे गौसे पाक पड़ जाए, जिसकी हिमायत सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमा दें, तो उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है कि अगर वो जर्रा है तो आफताब व महताब बन जाता है, अगर कतरा है तो दरिया बन जाता है। कितना ऊंचा मकाम शहनशाह बगदाद जिस पे निगाह नाज फरमा दे उसका हो जाया करता है। मेरे आला हज़रत लिखते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह नूर में इसी तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं, वो क्या रवे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या रवे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। उस दौर में एक बुजुर्ग थे जो शेर की सवारी किया करते थे, कहीं जब जाना होता तो अपने शेर पे सवार होकर के तशरीफ ले जाते, और जहां भी जाते मेरी ज़बान से कहते कि हमारे शेर के लिए एक जानवर, एक गाय का इंतजाम करना। लोग उनके शेर के लिए खुराक का इंतजाम करते। किसी ने उनसे कहा कि आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी की बारगाह में कभी हाजिरी दें, और फिर देखता हूं कि आपके लिए वहां आपके शेर के लिए गाय का एहतमाम होता है। उन्होंने फरमाया ठीक है। उन्होंने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में खबर भेजी कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं, और शर्त यह है कि मेरे शेर के लिए खुराक का एहतमाम किया जाए। शहनशाह बगदाद पीरे पीरा मीरे मीरा गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी शर्त मंजूर कर ली। जब वो आए, आते ही उन्होंने पूछा मेरे शेर के खुराक कहाँ है? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वो सामने गाय बधी थी, उस तरफ इशारा किया। यहाँ तक मामला दुरुस्त था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी शर्त इन्होंने पूरी कर दी है, तो उनके साथ जो लोग थे उनसे कहने लगे, देखा मेरा लोग, मेरे हुक्म की तामील शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी कर रहे हैं। इतना कहना था। ये बात हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लंगर में जो लोग खा करके हड्डी वगैरह पीना करते थे, उन हड्डियों को जो मोहल्ले के कुत्ते चावा करते थे, उसमें से दुबला पतला कुत्ता वहां बैठा था दूर दराज। उसने इस जुमले को सुन लिया, और सुनने के बाद वो बेदावाना वार वहां से चला। शेर को खोल दिया गया। शेर अपनी खुराक की जानी पड़ रहा है, और कुत्ता उस शेर की जानी पड़ रहा है। अनकरीब था कि शेर गाय के ऊपर हमला आवर होता, उससे पहले ही वो दुबला पतला कुत्ता हमला कर देता है और शेर को चीड़ के जमीन पे ढेर कर देता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह नूर में जो लंगर के टुकड़ों को और लंगर में फेंके हुए हड्डियों को मोहल्ले के कुत्ते जो चाटते थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा,
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم شہنشاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے اور ماننے والے۔ آئیے ایک اور ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، خاکدان گیتی کے اولین فصل بہار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیجئے۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے وہ برگزیدہ بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دنیا کے سامنے دین کا صحیح چہرہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے سب سے اونچا اور اول درجہ کی جن شخصیات کا انتخاب کیا، وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کام کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ و سلیقہ بتایا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد رب تبارک و تعالی نے سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین بنا کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ سرکار کی آمد کے ساتھ یہ بھی اعلان ہوا یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، اب ان کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پہلے جب جب جیسی ضرورت پڑتی تھی، اللہ تبارک و تعالی ویسی قوت دے کر انبیاء و رسول کو دنیا میں بھیجتا تھا، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب نبی و رسول دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا لازم و ضروری ہے۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ سرکار کی تشریف آوری کے بعد بھی اس زمانے میں بھی نبی و رسول آ سکتے ہیں، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر سکتے ہیں، اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سرکار کے بعد
اب نبی و رسول تشریف نہیں لائیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، سرکار کا لایا ہوا قانون قیامت تک یہی قانون چلتا رہے گا، یہی شریعت چلتی رہے گی، یہی طریقہ چلتا رہے گا. یہ عقیدہ بالکل اپنا صاف رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی خاتم الانبیاء ہیں. نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں آپ سب کو رکھنا لازم و ضروری. انبیاء علیہ السلام کے بعد امتیوں میں ان کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو اسے بھی آپ ذہن میں محفوظ رکھ لیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنی امت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. زور سے امت محمدیہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اب امت محمدیہ میں جتنے امت محمدیہ ہیں ان تمام میں سب سے افضل و اعلیٰ اہل ایمان ہیں، جنہیں ایمان کی دولت حاصل ہوئی. اور ان تمام صاحب ایمانوں میں افضل حافظ قرآن، اور ان سے بھی افضل عالم دین ہے. اور تمام علماء میں جنہوں نے علم کے ساتھ ساتھ اچھا عمل کیا، علم کے ساتھ ساتھ حرام و حلال میں تمیز کیا، علم کے ساتھ ساتھ فرائض کو ان کے وقتوں پہ ادا کیا، علم کے ساتھ ساتھ واجبات پہ عمل کیا، علم کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پہ عمل کیا، تو اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. یاد رکھیے، ولی کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. انہی علماء نے، جو علماء پابند شرع ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے عامل ہوتے ہیں، تو ایسے عالموں کو ولی کامل کہا جاتا ہے. ہم اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو اب اس کی اگلی گفتگو بھی آپ سمجھ لیں کہ ان اولیاء میں جتنے بھی مراتب ہیں، بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے رتبے ہیں، ان تمام اولیاء کی جماعت میں سب سے افضل و اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے غوث اعظم کو بنایا ہے. شہنشاہ بغداد کا مرتبہ تمام اولیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ مقام غوثیت ہے. اور آگے اپنا عقیدہ اور بھی دیکھتے چلیں، عقائد اہل سنت کیا ہے، اور بھی آگے بڑھیں. غوث سے بھی افضل صحابی رسول ہے. ایک صحابی کے مرتبے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی بھی ایک صحابی کو آپ لے لیں، اس صحابی رسول کے مرتبے کو نہ کوئی عالم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی غوث قطب ابدال پہنچ سکتے ہیں. صحابیت کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے افضل والا ہے.
اور ان تمام صحابہ میں افضل وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے. فتح مکہ سے پہلے جو اس فہرست میں داخل ہوئے وہ ان سے بھی افضل ہے. اور فتح مکہ سے پہلے صحابیت کے مقام پہ فائز ہونے والے جتنے بھی اصحاب ہیں ان سے بھی افضل عشرہ مبشرہ ہے. وہ 10 صحابہ جنہیں میرے نبی نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. وہ عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہے. اور ان 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان 10 میں افضل خلفائے راشدین ہیں. وہ 4 صحابی جنہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کہے جاتے ہیں وہ سب سے افضل ہیں. اور ان 4 خلفاء میں ان 4 خلیفے میں سب سے افضل و اعلی یار ہار مصطفیٰ صدیق باصفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے کئی جگہوں پر اور خصوصی طور پر ریاست کرناٹکا میں ایک ہوا چلائی جا رہی ہے اہل بیت کے نام پر. حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام پر ایک جھوٹا لیبل لگا کر کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں اور اس طرح سے کر کے اہل سنت والجماعت کے اندر پھوٹ ڈالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں اور حضرت علی کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا لازم و ضروری ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. اہل بیت اطہار بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں اور میرے نبی کے تمام صحابی بھی قابل تعظیم ہیں. یہ عقیدہ رکھنا لازم و ضروری ہے. اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے اور حضرت علی کی تعظیم کرے کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی حضرت علی کی توہین کرے صحابہ کی تعظیم کرے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اہل بیت اطہار بھی قابل تعظیم ہیں اور صحابہ جانثار بھی قابل تعظیم. اسی عقیدے کو امام اہل سنت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ نے بڑے پیارے انداز میں نبی کے تمام عاشقوں کو سمجھا دیا. وہ یہ کہ اس زمانے میں جب لوگ کشتی کا سفر کرتے تھے, جس زمانے میں گھڑی کا رواج نہیں تھا, سمت متعین کرنا کس رخ پہ ہماری کشتی جا رہی ہے بڑا مشکل تھا. وقت اور حالات اور ٹائم کو معلوم کرنا بڑی دشواریاں ہوا کرتی تھی. تو اس زمانے میں کچھ اہل علم ایسے ہوا کرتے تھے جو ستاروں کو راتوں میں دیکھ کر, چاند کو راتوں میں دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ کتنا ٹائم ہوا ہے اور ہم کس سمت سفر کر رہے ہیں. اگر دن میں وہ سفر کرتے تو آسمان پہ چمکنے والے سورج کو دیکھ کر وہ بتا دیا کرتے تھے کہ وقت کتنا ہوا ہے اور کس رخ پہ ہمارا سفر ہو رہا ہے. تو میرے پیارے, اس زمانے میں سفر کرنے کے لیے دریا پار کرنا ہے تو کشتی کا سہارا لینا بھی ضروری تھا اور
सितारों का सहारा लेना भी जरूरी था। अगर कश्ती ना हो तो सवारी कैसे की जाएगी, और अगर सितारों से सहारा न लिया जाए तो टाइम और रुख कैसे मुतय्यन किया जाएगा। तो एक मुसाफिर के लिए सही सलामती के साथ सफर करने के लिए कश्ती भी जरूरी है, और उतनी ही जरूरी सितारों से मदद लेना भी है। जब ये दोनों से सहारा वो लेगा तो वो अपनी मंजिल पे आसानी के साथ सलामती के साथ पहुंच जाएगा। अब इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान जो समझाना चाह रहे हैं उस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे नबी के दीवानों, ऐ मेरे नबी के जानिसारों, ऐ गुलामान मुस्तफा, जिस तरीके से दुनियावी सफर करने के लिए दरिया सलामती के साथ पार करने के लिए सितारों की भी मदद की जरूरत है, कश्ती के सहारे की भी जरूरत है, तब वो मुसाफिर दुरुस्तगी के साथ अपने मंजिल पे पहुंचेगा। ऐसे ही दीनी राह में सफर करने के लिए, अपनी आखिरत की जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए, दुनिया व आखिरत में सलामती के साथ उतरने के लिए, जहन्नम से बचकर जन्नती रास्ते पे गामजन होने के लिए, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के लिए, अगर तुम कामयाबी के साथ सफर करना चाहते हो तो जिस तरीके से एक मुसाफिर के लिए कश्ती भी जरूरी है, सितारे भी जरूरी है, ऐसे ही दीनी राह पे सफर करने के लिए अहले बैत की मोहब्बत भी जरूरी है, सहाबाए जानिसार की उल्फत भी जरूरी है। ये दोनों मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में है तो तुम आसानी के साथ दीनी सफर में कामयाब हो जाओगे, उखरवी कामयाबी तुझे मिल जाएगी, तेरे ईमान और अकीदे सलामत रहेंगे। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान इसी तरफ इशारा करते हुए यूं रकम तराज हैं, इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, मचल के अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबाए किराम सितारों के मानिंद हैं, अहले बैत अथार कश्ती के मानिंद हैं। सितारों से मदद लेना भी जरूरी है, कश्ती से मदद भी लेना जरूरी है, तब तुम सलामती के साथ दरिया पार कर सकते हो। ऐसे ही वो फरदी जिंदगी को अगर कामयाब बनाना चाहते हो तो सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है और अहले बैत अथार की मोहब्बत भी जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा हम अहले सुन्नत वल जमाअत का है। मचल के कहो तो मेरे प्यारे, हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि हम अहले बैत अथार से भी मोहब्बत करें और सहाबाए जानिसार से भी मोहब्बत करें। और आगे बढ़िए, अहले बैत अथार की मोहब्बत दिल में है, सहाबाए जानिसार से मोहब्बत आप कर रहे हैं, और याद रखो ये दोनों मोहब्बतें सहाबाए किराम की मोहब्बत, अहले बैत अथार की उल्फत उसी दिल में आएंगे जिस दिल में सरकार की मोहब्बत होगी, जिस दिल में प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, जिस दिल में आकाए करीम की मोहब्बत होगी। याद रखो जिस दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है उस दिल में सहाबा की मोहब्बत आ ही नहीं सकती है, उस दिल में अहले बैत अथार की मोहब्बत आ ही नहीं सकती है। तो याद रखो इन दोनों मोहब्बतों से भी ज्यादा जरूरी है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और याद रखो जिस दिल में नबी की मोहब्बत होगी उस दिल में सहाबी से भी मोहब्बत होगी, अहले बैत अथार की भी मोहब्बत होगी। और जिस दिल में नबी से मोहब्बत नहीं है उस दिल में न सहाबी रसूल से मोहब्बत होगी और न उस दिल में अहले बैत अथार की मोहब्बत आ सकती है। तो मेरे प्यारे, नबी की मोहब्बत लाजिम और जरूरी है, और इसी नबी की मोहब्बत को
نبی کی الفت، نبی کا عشق، نبی کی محبت دل میں ہمارے ہونا لازم و ضروری ہے۔ اور کیسی ضرورت ہے آپ دیکھیں، محبت کی بات تو بہت سارے شعراء نے کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا، اور اس داستان کو جب آپ پڑھیں گے تو بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو محبت کے معاملات میں بڑے مشہور ہوئے۔ غالب اردو زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عشق نے ہم کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی کے کام میں۔ مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بہت کامیاب تھے، لیکن جب سے عشق میں مبتلا ہو گئے ہم ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کامیاب آدمی تھے لیکن عشق کی وجہ سے ہم ناکام ہو گئے۔ غالب اپنے تاثرات کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ اچھے رضا پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی ذات بابرکات پر انہوں نے تصرفات کی کروٹیں لیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں، اے دنیا کے شعراء، اے دنیا کے ادیبوں، اے فصحاء و بلغاء کی جماعتوں، تم اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہو کہ عشق کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، محبت کی وجہ سے ہم ناکام ہو گئے، عشق نے ہمیں ناکام کر دیا۔ ارے سنو، دنیا داروں کے عشق ناکام کر دیا کرتے ہیں، دنیا داروں سے محبت بربادی کے دہلیز پہ لے جایا کرتے ہیں، دنیا داروں کی الفت انسان کو ناکامی اور پستی کے طرف لے جایا کرتے ہیں۔ لیکن اسی محبت کے رخ کو اگر تم بدل دو، اب دنیا دار سے نہیں مدینے کے تاجدار سے محبت کرو، حبیب کردگار سے محبت کرو، جان عالمین سے محبت کرو، طٰہٰ و یاسین سے محبت کرو، مزمل و مدثر سے محبت کرو، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو، شمع بزم ہدایت سے محبت کرو۔ ارے اس سے محبت کرو جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرو جن سے پوری کائنات محبت کرتی ہے۔ اگر ان سے محبت کر لیے تو وہ محبت تجھے ناکامی کے دہلیز پہ نہیں، بربادی کے دہلیز پہ نہیں، تمہیں پستی کے طرف نہیں، بلکہ وہ محبت تو ایسی محبت ہے کہ جب ابو بکر نے اپنے سینے میں بسا لیا تو صدیق باصفا بن گئے، جب عمر نے بسا لیا تو عدالت کے شہنشاہ بن گئے، جب عثمان غنی نے بسا لیا تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، جب علی نے اس محبت کو بسا لیا تو شجاعت کے دھنی بن گئے۔ اس محبت کو اپناؤ۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ میرے پیارے، اب آئیے ان دو باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اور پھر تقریر کا اختتام بھی ہو جائے گا، وقت بھی تقریباً 35 ہو ہی گیا ہے، 35۔ اب یہ دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہے دنیا دار کی محبت اور دوسری ہے مدینے کے تاجدار کی محبت۔ دنیا دار کی محبت، مدینے کے تاجدار کی محبت۔ اب ان دونوں محبت کا لگاؤ، ان دونوں محبت کا کنیکشن، یہ دونوں محبت کہاں تک ہمارے ساتھ ہوتی ہیں؟ دنیا دار کی محبت، اب اس میں بہت ساری قسمیں، ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت، دوست احباب کی محبت، روپے پیسے کی محبت، مقام و منصب کی محبت، جاہ و جلال کے محبت، دھن دولت کے محبت، بیوی بچوں سے محبت، یہ تمام محبتوں کو ایک جگہ جمع کر دو اور ایک نام اگر دینا چاہو تو اسی کا نام ہے دنیا دار کی محبت، اسی کا نام ہے دنیا دار کی محبت۔ اب مدینے کے تاجدار کی محبت کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار کی محبت کیا ہے؟
محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبوب سے محبت اور محبوب کے پسندیدہ چیزوں سے محبت، ان دونوں محبتوں کو محبوب کی ہی محبت کہا جاتا ہے۔ سمجھ پا رہے؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کپڑے سے بھی آپ کو محبت ہوگی، اس کے گھر سے بھی آپ کو محبت ہوگی، ارے اس محبوب کے گلی سے بھی محبت ہوگی۔ تیرے گلی کے 100 پھیرے، ہے نا؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اب دنیا دار کی محبت میں نے سمجھا دیا، ماں باپ کی محبت، روپے پیسے کی محبت، دھن دولت کی محبت، بھائی بہن کی محبت، بیوی بچے کی محبت، مقام و منصب کی محبت، یہ سارے محبتوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک نام اگر دینا چاہیں گے تو اسی کو کہتے ہیں دنیا دار کی محبت۔ اب مدینے کے تاجدار کی محبت کیا ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا ہمیں نماز سے محبت ہے، اگر کسی نے کہہ دیا ہمیں نماز سے محبت ہے، ہم نے کہا اس محبت کو یہاں رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں چہرے پہ داڑھی سجانے سے محبت ہے، ہم نے کہا اسے بھی یہاں رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں زکات دینے کی محبت ہے، ہم نے کہا اسے بھی رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں صاحب حیثیت ہم ہو گئے تو ہمیں حج کرنے کی محبت ہے، ہم نے کہا اسے بھی رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں علماء سے محبت ہے، ہم نے کہا اس محبت کو بھی یہاں رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں اولیاء سے محبت ہے، اس محبت کو بھی یہاں رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہم نے کہا اس محبت کو بھی رکھو۔ کسی نے کہا ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ جانثار سے محبت ہے، ہم نے کہا اس محبت کو بھی یہاں رکھو۔ کسی نے کہا مجھے علی سے محبت ہے، حضرت عثمان غنی سے محبت ہے، حضرت عمر سے محبت ہے، حضرت ابو بکر سے محبت ہے، ہم نے کہا ان سب محبتوں کو جمع کرو۔ کسی نے کہا ہمیں تمام نبیوں سے محبت ہے، ہم نے کہا اسے بھی جمع کرو، اور کہا ہمیں تمام رسولوں سے محبت ہے، میں نے کہا اسے بھی رکھو۔ اب ان تمام محبتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور اس کے بعد پوچھا گیا اے علماء کرام اب یہ بتائیے کس کے دل میں نماز کی محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں روزہ کی محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں علماء سے محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں اولیاء کی محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں صحابہ کی محبت آ سکتی ہے، کس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت آ سکتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اسی کے دل میں آئے گی جس کے دل میں نبی سے محبت ہوگی، جس کے دل میں تمام انبیاء کے سلطان سے محبت ہوگی، جس کے دل میں طٰہٰ و یاسین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں مزمل و مدثر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حبیب دلبراق کی محبت ہوگی، اسی کے دل میں سچی یہ محبتیں بھی آ سکتی ہے، یہ الفت بھی آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھو نبی سے اگر سچی محبت نہیں ہے، لاکھ وہ کہہ دے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جس دل میں نبی کی محبت نہ ہوگی اس دل میں صحابہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی، اہل بیت اطہار کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ اب آئیے دنیا میں جتنے فرقے ہیں ان تمام پہ ہم سرسری نگاہ ڈالتے ہیں، ایسے کون سی جماعت ہے جس کے دل میں نبی کی مکمل محبت پائی جاتی ہے؟ تو یاد رکھو پوری دنیا میں متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ اسی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اور آج کے دور میں اسی اہل سنت والجماعت کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جو پابند ہے وہی نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے، صحابہ سے سچی محبت کرنے والا ہے، اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والا ہے، اولیاء کاملین سے سچی محبت کرنے والا ہے، نماز سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ ان تمام محبتوں کا نام اگر ایک جگہ رکھ کر کے ایک نام دیا جائے تو اسی کو مدینے کے تاجدار کی محبت کہتے ہیں۔ اور یہ وہ محبت ہے میرے پیارے کہ آپ دنیا دار کی محبت اور مدینے کے تاجدار کی محبت، ان تمام محبتوں کو یہ دو میں نے بنا دیا۔ اب دنیا دار کی محبت، مدینے کے تاجدار کی محبت اب تمہارے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھو دنیا دار کی صرف اگر محبت رہی تو یہ محبت اسی وقت تک کام آئیں گے
جب تک ہماری روح اور جسم کا ملاپ ہے. روح اور جسم کا جب تک ملاپ ہے دنیا دار کی محبت کام آتی رہے گی. اور جس دن روح اور جسم جدا ہو جائیں گے جسے ہم موت کہتے ہیں تو اب دنیا دار کی محبت پیچھے رہ جائے گی. اب کوئی بیٹا نہ کہے گا ابا کا انتقال ہو گیا دفن مت کرو گھر میں رہنے دو. کوئی بیوی نہ کہے گی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا دفن مت کرو بڑا میرا محبوب شوہر تھا کروڑ روپے کی بلڈنگ بنا کے مجھے دیا اسی بلڈنگ میں رہنے دو. نہیں. اگر کسی نے بیوقوفی کر کے کسی مرنے والے کو اگر گھر میں رکھ لیا 2 سے 10 دن اگر گزر گئے تو جتنے زندہ اس گھر میں رہیں گے سب اس گھر کو خالی کر کے بھرنا پڑے گا. بدبو پھیل جائے گی. گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا. پتا چلا کہ ساری محبتیں اسی وقت آپ کے ساتھ رہیں گی جب تک روح اور جسم کا لگاؤ ہے. اور جیسے ہی روح جسم جدا ہوئے انتقال ہوئے تو اب یہ ساری محبت پیچھے. اب قبر کی منزل آئی قبر میں ڈالا گیا. باپ رو رہا ہے بھائی رو رہا ہے بہنیں گھر پہ بیٹھی رو رہی ہیں بیوی گھر میں بیٹھی رو رہی ہے بالوں کو کھول رہی ہے اپنے کان اور ناک کے زیورات کو نکال رہی ہے ہاتھوں میں پہنے ہوئی چوڑیوں کو عورتیں نکال رہی ہیں. بہت غمزدہ ہے لیکن یہ نہیں کہتی کہ میرے شوہر کے ساتھ مجھے بھی دفن کر دو. باپ یہ نہیں کہتا بیٹا کے ساتھ ہمیں بھی دفن کر دو. بھائی یہ نہیں کہتا کہ بھائی کے ساتھ ہمیں بھی دفن کر دو. سب روتے ضرور ہیں لیکن آخر میں آنسو پوچھتے ہوئے منو مٹی میں ڈالتے ہوئے اور روتے ہوئے سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے قبر سے واپس ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اب وہاں پہ کسی کی محبت کام نہیں آ رہی ہے. یہ دنیا دار کی محبت ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ انسان آپ کو سمجھانا چاہے گا. اگر دنیا دار کی محبت کے بجائے مدینے کے تاجدار کی محبت دل میں ہے مدینے کے تاجدار کی محبت تمہارے دل میں ہے تو اب سب نے ساتھ چھوڑ دیا. بھائی بہن دوست احباب بیوی بچے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. قبر میں لوگ لٹا دیے. لوگ واپس چلے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی واپس جائیں گے یہ علماء کرام سے پوچھو اب کیا ہوگا. یہ فرماتے ہیں نبی تشریف لائیں گے 2 فرشتے آئیں گے جن کے دانت منہ سے بڑے بڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے جن کے بعد پیروں تک لمبے پھراؤنے ہوں گے جن کی آنکھیں کٹوروں کے مثل بڑی بڑی ہوں گی جن کی گرددار آواز بجلی سے زیادہ کرک والی ہوگی. وہ آئیں گے زمین کو اپنے دانتوں سے چڑھتے ہوئے آئیں گے اور جھنجھوڑ کے مردے سے سوال کر رہے ہوں گے. اب وہاں پہ کسی کی محبت تمہیں کام نہیں آ رہی ہے. نبیین کا جلال برس رہا ہے. یاد رکھو اگر قبر میں جانے والا مدینے کے تاجدار کی محبت لے کے گیا ہے تو کسی کی محبت کام آئے نہ آئے مصطفیٰ کا پیار بڑھ کے سہارا دے رہا ہے. نبی کی محبت بڑھ کے کام آ رہی ہے. مصطفیٰ جانے رحمت کی الفت و محبت کام آ رہی ہے. تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں دنیا دار سے نہیں مدینے کے تاجدار سے محبت کرو. مدینے کے سلطان سے محبت کرو. اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ نبی کی محبت جان ایمان ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.